बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पाकिस्तान की हुकूमत ने अब तक ख़ानदान से क्यों छुपा कर रखी हुई है, वो कौन से सवालात हैं जिसका हुकूमत जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसा जेल में क्या हुआ जो पाकिस्तान की आवाम से खुफिया रखा जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट हुकूमत की तरफ से जारी की गई। इस मेडिकल रिपोर्ट को जब मैंने बरतानिया में एक डॉक्टर के साथ डिस्कस किया तो उस डॉक्टर का क्या कहना था और 50 सवालात आपके सामने रखेंगे। उस डॉक्टर से मुलाकात के बाद जो कंसर्न था वो भी आपके साथ शेयर हम करेंगे और ये 50 सवालात इस हुकूमत की प्लानिंग को बेनकाब करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को क्या करने जा रही है, एक नई हिकमत अमली। पीटीआई ऑफिशियल पर एक वीडियो जारी की गई। ये वीडियो क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। और मौलाना फजल रहमान के घर पे डेरे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के मौलाना ने 3 मुतालबात किए और तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए आखिरकार क्यों हामी भरी, क्या ट्विस्ट है और आखिरकार मौलाना आज तहरीक इंसाफ के साथ क्यों खड़े हैं, इसमें क्या कैच है ये भी आपको बताएंगे। और फिर इस्लामाबाद लहू लहू एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने 4 साथियों को हमलावर के गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त तफ्तीश जारी है। और दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की और केपीके और बलूचिस्तान के मुतल्लिक अपने शहरियों को उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दोस्तों, इसके साथ साथ कराची की आग और तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाएअमल क्या होगा और शफी जान की स्टेटमेंट, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम की शुरू में आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 मिलियन का हमारा टारगेट है और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे जरूर अचीव करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट, और इस मेडिकल रिपोर्ट को बहुत पहले आ जाना चाहिए था और जब इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया उस वक्त इमरान खान की ख़ानदान को कम अज़ कम ये इतला ज़रूर दी जाती। अब एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट है क्या और इससे जुड़े हुए 50 सवालात, और ये 50 सवालात आपके सामने हम रखेंगे और इस 50 सवालात के ज़रिए इस मेडिकल रिपोर्ट का हम पोस्टमार्टम करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा आगे चल कर के बरतानिया में एक डॉक्टर ने मुझे इस रिपोर्ट के हवाले से क्या कहा और हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो किस तरह से सिफर हो गया और आज भी ख़ानदान के लोगों को मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई। इस मेडिकल रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें तो इसमें 7 ऐसी निशानियां हैं और 50 सवालात ऐसे हैं जो इस हुकूमत के मकरूह खेल को बेनकाब कर रहे हैं। दोस्तों, हुकूमत की तरफ से जो मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई इसमें लिखा क्या हुआ है कि 74 साला इमरान खान को डॉक्टर की तजवीज़ पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पिम्स अस्पताल लाया जाता है। अस्पताल में मरीज को आंख में लगाए जाने वाले इंजेक्शन से मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया। आंख के तिब्बी मुआयने से पहले मरीज से मुकम्मल इजाज़त ली गई। मरीज की आंख का इलाज ऑपरेशन थिएटर में तमाम तर ज़रूरी तिब्बी हिफाजती इक़दाम के तहत होता है। इमरान खान का तिब्बी मुआयना 20 मिनट के दौरानी पर मुहित था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर रिपोर्ट फराहम की जा रही है। ये पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है। आपको याद होगा कि इस रिटर्न स्टेटमेंट से पहले भी जो मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर जारी की गई, राहदारियों में अतातार ने खड़े होकर ये कहा था कि खान साहब को 20 मिनट के लिए लेकर आया गया, उनका इलाज हुआ और वापस उनको लेकर चले गए। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के अंदर आपको पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ जो जेल के अंदर उनका इलाज किया गया, पिम्स में लाकर जो इंजेक्शन लगाया गया, आपको इसकी डिटेल्स नहीं मिलेंगी। इंजेक्शन किस किस्म का था, उनकी सेहत कैसी है, क्या वजह बनी और उनकी जो बीमारी की जो तशख़ीस की गई है किस बुनियाद के ऊपर ये तशख़ीस की गई। आगे चलकर मैं आपको इनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनकी बात भी सुनाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं और दुनिया के डॉक्टर्स जो इस मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, जो एक प्रेस रिलीज से कम नहीं है, उनका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में। और दोस्तों, हुकूमत की जारी करदा ये रिपोर्ट जो बंद कमरों में तैयार की, मैंने बरतानिया में एक डॉक्टर के सामने रख दी। उन्हें आज के इस प्रोग्राम के हवाले से भी बताया कि हमने पाकिस्तान की आवाम को ये बताना है कि असल में ये रिपोर्ट क्या है और डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं। तो उन्होंने उस रिपोर्ट को देखा, मुस्कुराए और मुझसे एक सवाल किया कि इरफान, दिस इज़ आइटिनरी कि इमरान खान को कब निकाला गया, कहाँ भेजा गया, सामने कौन मौजूद था, कौन रिसीव करेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाएं, आपको रिसीव कौन करेगा, किस गाड़ी में आपको ले जाया जाएगा, कितनी देर आप वहां पर रहे, जिस तरह एक आइटिनरी तैयार कर दी जाती है। तो इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है जिसे आप मेडिकल रिपोर्ट का नाम दे रहे हैं। दोस्तों, आपने बहुत ही गौर से इन तमाम नकात को सुनना है और आपको आज हम इन 50 सवालों के जरिए साबित करेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान की ज़िंदगी से खेल रही है। ये खेल बंद कमरों में तैयार हुआ और इसका अमली नमूना हमने पिम्स की उस रात को देख लिया जहां पर इमरान खान को 20 मिनट के लिए ले जाया गया।
अहम नुकता इसके अंदर क्या है कि 30 जनवरी पिम्स की प्रेस रिलीज और 6 फरवरी पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट, दोनों को आप उठाकर देख लें जो फैमिली को दी गई, दोनों में आपको ना कोई फर्क नहीं मिलेगा, एक लाइन का भी आपको फर्क नहीं मिलेगा और इसमें एक लाइन का भी इजाफा नहीं किया गया। बुशरा बीबी ने क्या कहा था? मरियम वट्टू के मुताबिक पिछले हफ्ते बुशरा बीबी की खान साहब से मुलाकात करवाई गई। खान साहब ने उन्हें बताया कि 2 हफ्ते से एक आंख से उन्हें नजर नहीं आ रहा, यानी ब्लर विजन था उनका, जिसका उन्होंने अपने खानदान के लोगों को बताया। खान साहब ये भी कहते हैं कि मैं बार बार अमले को कह रहा था बुलाकर कि मुझे एक आंख से नजर नहीं आ रहा, आप इसका कुछ करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आखिरकार जब तकलीफ बढ़ गई तो लोगों को ख्याल आया कि यार चेक करें, इमरान खान की आंख में तकलीफ है, कल को कोई मसला ना बन जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक जूनियर डॉक्टर को इमरान खान के पास भेज दिया कि जाकर देखो इमरान खान की हालत कैसी है और कोई दवाई लिख कर दे दो, आई ड्रॉप्स दे देना। लेकिन जब जूनियर डॉक्टर पहुंचता है, उसने आंख की कंडीशन देखी तो उसने हाथ खड़े कर दिए और बहुत परेशान हुआ। और खान साहब ने जो बातें बताई हैं उसके मुताबिक वो गया वापस और जाकर उसने जेल के अमले को कहा कि आपको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ेगा और अगर आप नहीं लेकर गए तो उनकी आंख भी ज़ाया हो सकती है। जेल का अमला बज़िद था कि जेल में हम इलाज करेंगे, लेकिन पिम्स के डॉक्टर जो बाद में बुलाए गए जिन्होंने इमरान खान की आंख का मुआयना किया, उन्होंने कहा कि जी इस बीमारी का इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता और खान साहब की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाएगी और इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा। जाहिर सी बात है, इमरान खान की सेहत ख़राब हुई, आप उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे, पिछले 3 माह से आपने उनको बंद रखा हुआ है। इमरान खान के साथ सर जेल में क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है। कुछ मुल्ला बाहर आए, उन्होंने कहा कि सर देसी घी की खुशबुएं आती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमें इमरान खान की कोई खबर नहीं मिली। अब अहम सवाल जो बड़ी मेहनत के साथ हमने इस रिपोर्ट के मुतल्लिक तैयार की है, टीम ने, मैंने और बरतानिया में जो हमने डॉक्टर से बात की है, ये बीमारी असल में क्या है और इस रिपोर्ट के अंदर इमरान खान को किस तरह मारने की तैयारी की गई और हुकूमत ये रिपोर्ट क्यों छुपा रही है। दोस्तों अहम सवालात ये हैं और ये वो सवालात हैं जिनका मेडिकल रिपोर्ट पे जवाब नहीं दिया गया, ये याद रखना है आपने, और ना ही डॉक्टर्स की तरफ से फैमिली को किसी किस्म की इत्तला दी गई। वरना हर कैदी का यह हक है कि किसी भी तरह के इलाज से पहले उसकी फैमिली को इत्मीनान में लिया जाता है। ये पाकिस्तान में जिस मैनुअल के मुताबिक ये इमरान खान की मुलाकातें रोकते हैं ना कि हम मुलाकात नहीं करवा सकते, बाहर जाकर ये सियासी गुफ्तगू करते हैं और हम इसे नहीं होने देंगे, और बच्चों से मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जा सकती क्योंकि बाहर व्हाट्सएप कॉल का जेल मैनुअल के अंदर जो है वो जिक्र नहीं है और टेलीग्राम का जिक्र है। ये तमाम जेल मैनुअल को फॉलो खान साहब के बच्चों की मुलाकातों के और बात करवाने के हवाले से तो फॉलो करते हैं, लेकिन इमरान खान की फैमिली को बताने के हवाले से इन्होंने गवारा नहीं किया कि हम जाएं, जाकर उन्हें बताएं कि खान साहब की सेहत ख़राब है और हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। दोस्तों इमरान खान को कब ये बीमारी हुई, ये सबसे अहम सवाल है, इसका जवाब इस रिपोर्ट में आपको नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 2, किस डॉक्टर से चेकअप करवाया गया, उनके नाम क्या है, इनकी काबिलियत क्या है और ये कब से और इस प्रोफेशन में है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। बरतानिया दुनिया भर में आपको डॉक्टर्स का ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है इंश्योरेंस पर्पसेस के लिए, और फिर दूसरी बात यह है कि सेटिस्फेक्शन कि आप अपने आप को किसी डॉक्टर के हवाले करेंगे, उसकी स्किल्स क्या हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने आप को जो आपको बेहोश भी करेगा अपनी ज़ात को एक डॉक्टर के हवाले कर दिया और उसके पास ये स्किल्स ही ना मौजूद हो, और आपको जब तक एतमाद नहीं होता आप अपने आप को किसी भी डॉक्टर के हवाले ऑपरेशन के लिए नहीं करते। ये दूसरा सवाल, कौन सी अलामत थी जिसके बाद ये फैसला किया गया। क्या पिम्स के डॉक्टर आए, क्या उनमें आंखों की बीमारियों का कोई माहिर भी मौजूद था कि नहीं मौजूद था, क्योंकि जो डॉक्टर आसिम हैं, डॉक्टर फैसल, जो बाकी दोस्त हैं, वो क्या कह रहे हैं कि पिम्स अस्पताल के अंदर जो इमरान खान की बीमारी है इस किस्म का कोई माहिर मौजूद ही नहीं। CRVO क्या बीमारी है, ये आंख के किस हिस्से को मुतासिर करती है, CRVO क्यों खतरनाक समझी जाती है, क्या ये एक या दोनों आंखों को मुतासिर कर सकती है, क्योंकि अभी तो हम कह रहे हैं ना खान साहब की एक आंख है, क्या पता दूसरी आंख भी हो, वजह क्या बनी, कौन सी अंडरलाइन बीमारी है इमरान खान को जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। CRVO होने की बुनियादी वजूहात क्या थी, क्या ऐसी वजह बनी, इमरान खान के ब्लड प्रेशर में कोई तब्दीली आई जो इमरान खान को ऑब्वियसली इस बीमारी का सामना करना पड़ा, तशखीस हुई। इमरान खान को ये बीमारी क्यों हुई, इसकी मेडिकल कंडीशंस क्या थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से इमरान खान बीमार हुए, क्या उम्र बढ़ने के साथ CRVO का खतरा बढ़ जाता है, इसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं, और इमरान खान को ये कब महसूस हुआ और उन्होंने कब ये शिकायत की, इसका भी इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र नहीं है। सबसे जो अहम नुकता है वो ये है कि इमेजिंग करवाई जाती है। आपने कोई इमेज देखा, किसी लेवल पर कोई इमेजिंग शेयर की गई? डॉक्टर्स ये तो पीट रहे हैं कि आपने तो एक आइटिनरी बनाकर हमें दे दी, जिन डॉक्टर से मेरी बात हुई इसमें इमरान खान के इमेजेस मौजूद नहीं हैं। आप सर अभी सर्च करें इंटरनेट पर जाकर और किसी को सैंपल के तौर पर लिखें कि CRVO रिपोर्ट ट्रीटमेंट सिम्टम्स, वो आपको बता देंगे कि ऐसी बीमारी CRVO किस सूरत में होती है, वजूहात क्या हैं
اور ٹریٹمنٹ کیا ہے. آپ کسی کی بھی رپورٹ جو ہے جا کر چیک کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر سیمپلز ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جہاں پر اس بیماری کے حوالے سے آپ کو تفصیلات ملیں گی. لیفٹ آئی، رائٹ آئی امیجنگ، ڈاکٹرز نے کیا چیک کیا، تمام ویلیوز آپ کو اس رپورٹ کے اندر مل جائیں گی. دوستو، عمران خان نے سب سے پہلے یہ کس کو بتایا، اس بیماری کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، آنکھوں کا کون سا معائنہ سب سے اہم ہوتا ہے، اس کے لیے کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، کیا جیل میں ان ٹیسٹ کی سہولیات موجود ہیں. جن جو مشینوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں، سر جیل کے اندر تو یہ سہولت موجود ہی نہیں تھی. کوئی ایک ڈاکٹر آیا نالائق قسم کا، اس نے آ کر دیکھا، اس نے کہا کہ میرے بس کی بات ہی، میں سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کرنا کی ہے. اب چیک یہ بھی کیا جائے کہ پاکستان میں ہم سیاستدانوں پر تو بات کرتے ہیں، ان ڈاکٹرز کی ڈگریز بھی چیک کی جائیں. یہ کون ہیں، یہ کس کے کہنے پر کس قسم کا علاج کریں. سر یہ ایک طرح سے قتل کا پلاٹ ہے. عمران خان کی زندگی خطرے میں. آپ لوگ شاید اس کو مذاق سمجھ رہے ہوں. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہم نے پہلے بھی سنی اور عمران خان جو ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ سوالات بہت ہی خطرناک ہیں، کیونکہ آج میری جو ڈاکٹر سے میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد یہ تمام سوالات ہم نے ترتیب دیے. اس میں ایڈیشن یہ بھی کر دیں کہ کیا پیمز میں ان ٹیسٹ کی سہولیات موجود ہیں، کیا خون کے ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں، کیا اس کا بروقت علاج کروایا گیا، علاج میں کوئی تاخیر تو نہیں کی گئی، اور اگر تاخیر ہوئی تو اس سے کیا مسائل پیدا ہوں گے. اس بیماری کا فوری علاج کیوں ضروری ہے، آنکھ میں انجیکشن کیوں لگائے جاتے ہیں، کیا انجیکشن کے بغیر بھی بیماری ٹھیک ہو سکتی تھی، انجیکشن لگا، سیکنڈ انجیکشن کب لگے گا، آپ کی جو ریکوری روڈ میپ ہے وہ کیا ہے، لیزر تھیراپی کیا کی جا سکتی. سر یہ اتنے سارے سوالات ہیں، اس کا کون جواب دے گا. عمران خان کے کتنے مرحلے مکمل ہوئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، اگلا مرحلہ جو ہے وہ علاج کا کب ہوگا، اگلے مرحلے میں علاج کیسے ہوگا، کیا مزید انجیکشنز لگائے جائیں گے اور کیا انجیکشنز کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کچھ ہیں. یہ تمام سوالات آج ڈاکٹرز نے میرے سامنے رکھے. میرے پاس تو اس کا جواب نہیں تھا، لیکن پاکستان کی حکومت کے سے ہمارے یہ سوالات اور ڈاکٹرز کے سوالات ضرور ہیں. کیا اس بیماری کی مختلف اقسام بھی ہیں، کون سی قسم زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے، عمران خان کو کتنی دیر ہسپتال میں رکھا گیا، کتنے وقت میں علاج ہوا، کیا علاج کے بعد نظر مکمل بحال ہو گئی، ریکوری کی مدت کیا ہے، پوسٹ پروسیجر جو حالات ہیں جو آپ نے احتیاط کرنی ہوتی ہے وہ کیا جیل میں ممکن ہے، بہتری آنے میں کتنا وقت لگے گا، اور کیا یہ بیماری دوبارہ آ سکتی ہے، اگر علاج نہ کروایا جائے تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور اس بیماری سے احتیاط اور بچاؤ کیسے ممکن ہے. کیا عمران خان کا پہلے معائنہ کروایا جاتا رہا، اگر کروایا جاتا رہا تو پھر یہ بیماری کیوں ہوئی، اور عمران خان کے ذاتی معالج کو کیوں ایکسیس نہیں دیا جا رہا، ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی، ان کے ذاتی معالج سے رپورٹس کیوں نہیں شیئر کی جاتی، اور مستقل بینائی ضائع ہونے کا خطرہ کتنا موجود ہے اور اس سے احتیاط کیسے کی جا سکتی ہے. اور دوستو، ڈاکٹرز جو خان صاحب کے نا ان کا بھی یہی کنسرن ہے. ڈاکٹر عاصم صاحب نے آج ایک پیغام جاری کیا. وہ کہتے ہیں کہ آج جمعہ 6 فروری 2026 ہے. عمران خان صاحب کی فیملی کی جانب سے میرے ساتھ ایک رپورٹ شیئر کی گئی جو آج ہی کی تاریخ میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد نے جاری کی ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی تکلیف کے لیے کون سے ٹیسٹ کیے گئے، لیکن ان ٹیسٹ کی رپورٹس یا ریزلٹس جو ہیں وہ ہمیں نہیں دیے گئے. اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے. رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو تشخیص ہے عمران خان کی سینٹرل ریٹینل وینل اوکلوژن یہ ہوئی ہے، جس کا ذکر پہلے بھی میڈیا میں آ چکا، جس میں آنکھ سے خون واپس لے جانے والی شریان میں خون جم جائے یا رک جائے، کلوٹنگ ہو جاتی ہے، اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. یہ بھی بتایا گیا کہ علاج کے طور پر ایک آنکھ کے اندر ایک خاص دوا کا انجیکشن لگایا گیا جو اس بیماری میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہے. ہمیں جو تشویش پہلے بھی تھی آج بھی ہے اور ہم اس کا ذکر بھی کر چکے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی آنکھ کے علاج کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ انہیں ریٹینل اسپیشلسٹ دیکھے. اس حوالے سے رپورٹ میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے، مگر رپورٹ میں یہ ضرور لکھا گیا کہ کوالیفائڈ ایکسپیرینس آپتھالمولوجسٹ جو عمران خان کو صرف دیکھ سکتے ہیں، یعنی آنکھ کے ماہرین معائنہ کریں، لیکن ان کا جو معائنہ کیا گیا وہ کس نے کیا، اور ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ ایسے مریض کو ریٹینل اسپیشلسٹ جو ہے وہ دیکھیں، جبکہ ایسے ڈاکٹرز ہمارے ملک میں دستیاب ہیں، ہر بڑے ہاسپٹل کے اندر آپ کو مل جائیں گے. اس لیے ہم دوبارہ امید کرتے ہیں کہ ریٹینل اسپیشلسٹ کو بلایا جائے گا تاکہ وہ خان صاحب کا معائنہ کریں اور جان سکیں کہ یہ بیماری کیا ہے اور کس طرح اس کا علاج جو ہے وہ کیا جائے. رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ فالو اپ کی ضرورت ہے اور یقیناً وہ پلان بھی کیا گیا ہوگا، لیکن اس کی کوئی تفصیل ہمارے سامنے موجود نہیں. فالو اپ کیا ہوگا، کب ہوگا، علاج کیسے ہوگا، کوئی ڈیٹیل عمران خان کی نہیں دی جا رہی. ایک اور نہایت اہم پہلو یہ ہے کہ جس کا پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے دوستوں، کہ اس بیماری کے پیچھے اکثر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. رپورٹ میں اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا گیا اور کسی میڈیکل اسپیشلسٹ نے خان صاحب کو جس نے بھی دیکھا ہے
کوئی متعلقہ ٹیسٹ کیے گئے ہوں گے ان کا حوالہ آپ دے دیں، یا اگر کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن سامنے آئی تو اس کا بھی علاج شروع کیا جائے، اس کے بارے میں بھی مکمل طور پہ یہ رپورٹ خاموش ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات اور یہ بھی کہی کہ میں دوبارہ زور دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت سنجیدہ بیماری ہے اور اس سے آنکھ کو مستقل نقصان پہنچ سکتا ہے، ہم ابھی خطرے سے باہر نہیں ہیں اور مزید فالو اپ اور علاج کی اشد ضرورت ہے، اور پاکستان کی عوام کو یقیناً اس اضطراب سے نکالا جائے، یہ انہوں نے اپیل بھی کی ہے۔ دوستو، آخر میں جو انہوں نے اپیل کی کہ میں گزشتہ تقریباً 25 سال سے عمران خان صاحب کا پرسنل فزیشین ہوں، اور میرے ساتھ ساتھ دستیاب اسپیشلائزڈ کوالیفائڈ اور ٹرینڈ ریٹرنل اسپیشلسٹ کو بھی اجازت دی جائے تاکہ ہم خان صاحب کی دیکھ بھال میں شامل ہو سکیں اور یہ یقینی بنا سکیں کہ انہیں بہترین ممکنہ علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ حقیقت ہے اس پوری رپورٹ کی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک سیریز آف کوسچن رکھ دی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کے بھی سوالات تھے، انڈر لائن کنڈیشن کی بھی انہوں نے بات کی ہے، تو آپ نے عمران خان کے لیے دعا کرنی ہے۔ پاکستان میں سر اس سے پہلے اتنی ڈیٹیل میں یہ تمام سوالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں رکھے گئے۔ ایک چیز میں سے اور بھی ایڈ کر دوں کہ جو رپورٹ جاری کی گئی ہے سر، ٹوٹل اس میں اسکرین پہ وہ چل بھی رہے ہیں، ٹوٹل 7 سیکشنز ہیں، یہ 7 سیکشنز آپ کو نظر آئیں گے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، یہ پوری رپورٹ ہے سر۔ اور یہی رپورٹ میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھی تھی اور اس کا مجھے جواب ملا کہ دس از آئٹنری، ویئر از دا میڈیکل رپورٹ۔ اور دوستو، ثانیہ اسلام آباد کے حوالے سے میں آپ کو یہ خبر دوں کہ اسلام آباد خودکش دھماکے کی تحقیقات میں ایک انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور جو خودکش حملہ آور تھا اس کے 2 بھائی اور ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے، اور تفتیشی ذرائع کے مطابق جائے وقوع سے خودکش بمبار کا شناختی کارڈ بھی ملا، اور شناختی کارڈ کی بنیاد پر حملہ آور کی شناخت یاسر کے نام سے ہوئی ہے۔ شناختی کارڈ پر مستقل پتہ عباس کالونی کا ہے اور 4 سدہ پشاور، جبکہ موجودہ پتہ گنج محلہ پشاور کا بتایا جاتا ہے۔ تفتیشی حکام نے بتایا کہ خودکش حملہ آور 5 ماہ افغانستان میں مقیم رہا، جہاں اس نے اسلحہ چلانے اور خودکش حملے کی تربیت حاصل کی۔ پولیس نے پشاور اور نوشہرہ میں حملہ آور کے ممکنہ نیٹ ورک اور سہولت کاروں کی نشاندہی اور گرفتاری کے بعد چھاپوں کا آغاز کیا، جس میں فورسز کو یہ کامیابی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک چیز بہت ہی اہم ہے کہ شناختی کارڈ کو اپنے ساتھ لے کر آنا اور پھر اس کا اس طرح سے دھماکہ کرنا، وہ چاہتا تھا کہ اس پورے نیٹ ورک تک جو ہے یہ انفارمیشن پہنچے یا جو بھی اس کے اندر معاملہ تھا۔ لیکن 2 لوگوں سے میری بات ہوئی اسلام آباد کے اندر، تو انہوں نے یہ نقطہ ضرور اٹھایا کہ شناختی کارڈ کا اپنے ساتھ رکھنا، دیکھیں جو مرنے کے لیے آیا ہے اور جو جس گندے مقصد کے لیے آیا تھا، اور جس طرح اس نے آج بہت سارے گھروں کو اجاڑ دیا، اور کس قسم کا جہاد تھا، کس قسم کا یہ اسلام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مکروہ چہرے ہیں، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، اور پاکستان میں یہ سب کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے۔ آج پاکستان میں سر وہ لوگ بھی بول رہے ہیں جو کبھی نہیں بولے، آج ان کی طرف سے مذمت جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور مذمتی بیان شاہد افریدی صاحب نے کہا کہ کب تک ہم مذمتی بیانات سے کام چلائیں گے، اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ 78 برسوں سے میرا خیال ہے کہ افریدی بھائی آپ کو شاید یاد ہی نہیں تھا، ہم یہی تو کرتے آئے ہیں، ہماری پالیسیز اور ہماری مذمت۔ آپ اپنی پالیسیز کو تبدیل کریں تو پاکستان کے سر حالات بدل جائیں گے۔ جب آپ پالیسیز کو تبدیل نہیں کرتے تو سر یہ ایک ظلم کی پوری ایک فصل ہم نے تیار کی ہے، اور یہ جو فصل ہے ظلم کی، ایک فصل ختم ہوتی ہے، دوسری فصل تیار ہو جاتی ہے، تیسری فصل تیار ہو جاتی ہے، اور پاکستان کے اندر یہ دروازے جن لوگوں نے کھولے دہشت گردی کے، اور جن کے ساتھ جنہیں کرائے کے قاتل بنا کر استعمال کیا گیا، اس کا سر ایک نتیجہ تو پھر نکلے گا۔ آج ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ثانیہ اسلام آباد کے شہداء کا اجتماعی نماز جنازہ آج صبح 10 بجے جامع مسجد امام بارگاہ الصادق G9-2 اسلام آباد میں ادا کی جائے گی، جس میں تمام ملی جماعتوں کے قائدین علماء کرام جو ہے وہ شرکت کریں گے، اور ورث مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے ملکگیر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ کراچی کے اہم مقامات شرائع پاکستان، عباس ٹاؤن، اصفہانی روڈ، جعفر تیار، ملیر، نمائش چورنگی، کامران چورنگی، گلستان جوہر پر احتجاجی دھرنا جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب صاحب کا ایک بیان آیا، وہ نیا پاکستان کو غالباً ایک ٹیلی فون بیپر دے رہی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنی تمام جتنی بھی سرگرمیاں تھی، پلان تھا، اس کو کینسل کر دیا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر بسنت ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ بہت ہی تکلیف آج مجھے ہوئی جو ویڈیوز لاہور سے شیئر ہو رہی ہیں کہ ایک طرف لوگ جو ہیں وہ بسنت منا رہے تھے تو دوسری طرف اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ ہم نے تو اس بسنت کے اوپر بھی لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ لاہور کو بسنت منانے کی اجازت تھی، جہاں پر یہ تہوار ہے، جہاں پر یہ آپ کا ایسا کھیل جو 25 سال کے بعد رونق لاہور کی واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کہا اس کو
لیکن باقی شہروں کے اندر اسے آپ جرم بنا دیتے ہیں، باقی شہروں کے اندر آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے۔ مولوی بھی سر میدان میں آ گئے ہیں۔ وہ جو انجینئر مرزا صاحب جو ہیں، میں نے کبھی ان کے خلاف اس طرح سے زبان استعمال نہیں کی۔ سر یہ 2 نمبریاں ہیں۔ ماضی میں آپ کو لگتا تھا کہ یہ کھیل جو ہے یہ ویلنٹائنز ڈے آپ نے کہہ دیا، اسے کیا کیا کچھ آپ نے اس کو نام دیا، آج آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈور گیم بڑی بہترین ہے، پسندیدہ ہے۔ تو سر ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے ان مکروہ کرداروں سے بچائے۔ جو آپس کے معاملات ہیں، ریاست کی ذمہ داریاں ہیں، بطور شہری آپ کی ٹورز ریاست کیا ذمہ داریاں ہیں، آئین کیا کہتا ہے، سر اس پہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دین کیا سمجھانا ہے؟ ان کے جو چہرے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ڈیجیٹل فٹ پرنٹس میں اکثر یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ تعاقب کر رہا ہے۔ یہ کسی ٹیلی ویژن کی آرکائیو سے منت ترلے کر کے آپ کو ہمیں ویڈیو نکلوا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، لوگ اسے شیئر کر رہے ہیں کہ یہ ہے مرزا، یہ ہے اس کی حقیقت جو پاکستان میں عوام کو بسنت کے حوالے سے کیا ماضی میں کہتا رہا اور آج کیا کہہ رہا ہے۔ دوستو حکومت نے مریم نواز نے اس کا باقاعدہ اپنے جو اسکیجول تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان تو کیا، لیکن اب شاید بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں آپ کو نا اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا چلوں کہ لاہور میں مجھے انڈیپینڈنٹ جن کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، جو آبزرورز تھے ویسے ہی دیکھ رہے تھے، انہوں نے جا کر شہر کے مختلف حالات کو دیکھا، کس علاقے میں کتنی گڈی اڑ رہی ہے۔ یہ صرف امیروں کا شوق تھا، امیروں کی پسند تھی، ریٹ ہی سر قابو میں نہیں ہوئے۔ تو غریب نے سر 18,000 کا پنہ لے کر گڈی کیسے اڑانی ہے؟ آپ اگر اس کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھتے کہ ہم نے یہ پرائس جو ہے فکس کر دی ہے اور اس سے زیادہ کوئی جو ہے وہ گڈا ڈور جو ہے اس کی پرائس سے زیادہ سیل نہیں کرے گا، تو شاید یہ کوئی بھلا ہو جاتا۔ لیکن تکلیف آج بہت ساری ویڈیوز دیکھ کر یہ ہوئی کہ ایک خاندان کے 3 افراد جھلس گئے۔ 11,000 واٹ کی جو وہ ہائی ٹینشن وائر ہوتی ہے وہ گزر رہی تھی کسی گھر کے اوپر سے، اور بتاتے ہیں جی کہ کوئی گڈی آ کر گری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ دھاتی تار ہوگی، اور جس سے انہوں نے اس کو پکڑا ہے وہ چھت میں گڑا پڑ گیا، وہ بچے سارے کے سارے جھلس گئے، بالکل کوئلہ بن گئے، اور ان کی ماں جو تھی وہ رو رہی تھی اور کوئی ان کو پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو دوستو ہم نے ایک اجازت دے کر یہ جو جانیں گئی ہیں، کون اس کا حساب دے گا، کس پہ پرچہ کروایا جائے؟ یہ کہہ دینا کہ بھائی جان آپ کو اگر ڈر ہے تو آپ گھر سے نہ نکلیں، کیا یہ جواب ہے؟ نون لیگ کے آج جو بھی سینیٹرز ہیں، جو وزراء ہیں، وہ آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی جان اگر آپ کو جان جانے کا خوف ہے تو پھر گھر سے نہ نکلیں، گھر میں بیٹھا کریں۔ تو یہ ہمارے رویے ہیں۔ جب آپ پاکستان کے اندر سر جمہوریت کے راستوں سے نہیں آتے نا، تو پھر آپ کو اسی قسم کے جوابات ملتے۔ کسی کی آپ نے خدمت کی، کسی کی آپ جو ہے وہ مالش کرتے رہے اور آپ کو پاکستان میں عہدے مل گئے۔ یہ پاکستان کی جمہوریت کی اصل حقیقت ہے۔ اس کو توڑنا کیسے ہے، یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ یہ جو خان صاحب جو شعور اور پاکستان میں اس شعور کے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ شعور کیا تھا؟ آپ سنتے ہیں، ہم بولتے ہیں، پاکستان کی عوام جو ہے وہ سوچتی ہے، یہ شعور ہے۔ اور لوگ اب بولنا شروع ہو چکے ہیں، لوگ سڑکوں پر آ کر اظہار کر، جس کے اندر سر جو کیپیسٹی ہے نا وہ اظہار کرتا ہے۔ لیکن ہمیں ان لوگوں نے روزی روٹی کے چکر میں ایسا گھمایا کہ آپ اپنی روزی روٹی پوری کریں گے، بچوں کی ضروریات پوری کریں گے، جا کے احتجاج کریں گے۔ اور دوستو آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ یعنی پاکستان، فضل الرحمان صاحب کے جی گھر گئے ہیں، جہاں پر ان کی دعوت کی گئی اور پھر کچھ مطالبات حکومت کے حوالے سے کیے گئے اور کچھ اعلانات بھی فضل الرحمان صاحب نے کیے ہیں۔ اور اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو ہم 8 فروری کی پہیہ جام ہڑتال کی حمایت کرتے ہیں، ہم اپوزیشن کی پہیہ جام کی حمایت کریں گے، ہم 8 فروری کو اپنے جلسے جلوس جو ہے منسوخ کرتے ہیں، ہم پہیہ جام کی حمایت کرتے ہیں، ہم اپنے جلسے جلوس 8 فروری کے بعد کریں گے، ضمنی انتخابات میں چرائے گئے مینڈیٹ کو واپس کرو، ہمارا موقف ایک ہے کہ ہم نئے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسلام آباد دھماکے پر شدید افسوس کا اظہار کیا، اور اچکزئی صاحب نے کہا کہ آج پاکستان بہت بڑی مشکل میں ہے، یہ 2 نمبر حکومت اسے حل نہیں کر سکتی، فوج کو حدود میں جانا ہوگا اور سویلین بالادستی کو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اب دوستو فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا کیوں اعلان کیا؟ اب سر اس میں کیچ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے مدرسے کے بچوں کو باہر نہیں نکالنا، لوگوں کو سڑکوں پر لا کر حکومت کے خلاف نعرے نہیں لگوانے، آپ نے گھر میں بیٹھ کے احتجاج کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا شکریہ کہ جنہوں نے یہ موقع دیا فضل الرحمان صاحب کو، اور اب وہ گھر میں بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ یعنی آپ نے ویسے بھی تو گھر میں بیٹھنا ہی تھا، تو آپ نے کہا کہ یار ہم بیٹھے تو ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور پہیہ جام ہڑتال اب وہ بھی کرنے جا رہے ہیں، یعنی گھر میں بیٹھ کر تحریک انصاف کا ساتھ وہ دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جی جب ان کو ضرورت پڑتی ہے پاکستان کے اندر تو یقیناً یہ پاکستان میں بہت ساری سیاسی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو ضرورت پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، جب ان کو ضرورت پڑے گی تو یہ امریکہ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔
کشمیر کے موقع پر مجھے نہیں یاد کہ لاسٹ ٹائم فضل الرحمان صاحب نے کب بیان دیا تھا. کشمیر ڈے بھی گزر گیا. یہ چیئرمین اس کمیٹی کے رہے, کشمیر کونسل کے غالباً, لیکن آج تک انہوں نے کبھی بھی کچھ نہیں کیا کشمیر کے حوالے سے. کشمیر ڈے پر بی بی کا ایک پیغام بھی آیا کہ آپ انجوائے کریں, گھروں میں بیٹھیں. تو سر یہ پڑی آپ کی انجوائمنٹ, اور یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو سیاست ہے. کچھ پراکسیز نہیں چھوڑتی ہمیں تحریک انصاف کے اندر, اور کچھ ان لوگوں کے دروں پہ آپ جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں, اور انہوں نے اپنا کام دکھا دیا. وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی میدان میں آ کر تحریک نہیں چلائیں گے. ہاں, گھر میں بیٹھ کر احتجاج کرنا, یعنی دل میں کسی کو برا سمجھنا, بالکل وہ انہوں نے یہ کام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی دباؤ کی بات اب پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, سر اب یہ اس قیادت سے ممکن نہیں ہوگا. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ یہ قیادت پاکستان کے اندر عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کرے گی. یہ اچکزئی صاحب کے بارے میں بھی آج کسی دوست نے سوال کیا ہوا تھا کہ آپ ان کے ایک کردار پر بھی بات کریں کہ کر کیا رہے ہیں. ابھی تک ان کی سٹیٹمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت تیز ہیں جی, آپ جا کے اٹھا کر دیکھ لیں. کل بھی انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم منیر صاحب کا جو ہے نام لے کر تنقید کی, آئینی حدود کی وہ بات کرتے ہیں. لیکن جب تک مزاحمت نہیں ہوگی اور سڑکوں پر یہ نہیں آتے, میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا وقت دینا چاہیے. اور پھر آخر میں آپ کو یہ خبر دیں کہ شفیع جان مروت کی واپسی کے حوالے سے وہ شاید کہتے ہیں میں کوششیں کروں گا اور ہم ان کو منا لیں گے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہے, اور شفیع جان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مروت صاحب کو منا لیں گے. انہوں نے کیا کہا, پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں شفیع جان کہ میں پارلیمنٹ سے نکل رہا تھا, شیخ افضل مروت ملے, وہاں صحافیوں نے سوالات پوچھے کہ شیخ افضل مروت کو پارٹی سے نکالا گیا ہے, ان کو پارٹی میں واپس لینے کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. شیخ افضل مروت علیمہ خان سے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں اور قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے, ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ باتیں انہوں نے وہاں پہ نہیں کی, یہ باتیں انہوں نے جا کر ایک پروگرام میں کی ہیں, سما پہ کرن کے پروگرام میں جا کر انہوں نے باتیں کی ہیں. اس سے پہلے یہ انہوں نے باتیں نہیں کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ میرا وکیل بھی, میں تو ان کا وکیل رہا ہوں, اور یہ مجھے ان سے کوئی شفیع جان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ آپ کھڑے ہو کر کہتے کہ آپ علیمہ خان سے اتنا کیوں ان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں, کیا حیثیت ہے آپ کی کہ آپ علیمہ خان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. ان کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں, نہ انہوں نے کوئی الیکشن لڑائی عمران خان کے نام پر, لیکن وہاں پر آپ نے کہا کہ نہیں ہم ان کو منا کر لے آئیں گے. تو شفیع جان صاحب آپ ضرور اپنے اس رویے پر جو ہے اسے ریوزٹ کریں, اور میں آپ تمام دوستوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنے کمنٹس بھیجیں اور بتائیں کہ شفیع جان کو شیخ افضل مروت کو منانا چاہیے تھا یا نہیں منانا چاہیے تھا. وہاں پہ صحافیوں کو کہا کہ میں ان کو منا کر لے جاؤں گا, ہم ان کو منا لیں گے, اور جب وہ پروگرام میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو کیا یہ ویسی ہی مذمت ہے جیسی بیرسٹر گوہر کرتا ہے؟ یہ ویسی ہی مذمت ہے کہ ہم نکلیں گے, ضرور نکلیں گے پاکستان میں, اور جس طرح آج سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم اخلاقی دباؤ ڈالنے کے لیے آج سپریم کورٹ آف پاکستان گئے. اپنا خیال رکھیے گا ویورز. اب تو ان کی باتیں کرتے ہوئے نا دل دکھتا ہے کہ پاکستان کی عوام قربانی دے رہی ہے. ورکر جو ہے وہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر اڈیالہ کے باہر اکٹھا ہوتا ہے, گرفتار ہوتا ہے, اسے مارا جاتا ہے, پھر وہ گرفتار ہوتا ہے, آزاد ہوتا ہے, ضمانتیں کرواتا ہے. ان کے سر پیچھے بھی نہیں جاتے. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں. میرے پاس بہت سارے ایسے میسیجز موجود ہیں فیملیز کے جو مسلسل ہمارے سے رابطے میں, اور یہ کہتی ہیں کہ خدا کے لیے ہماری آواز پارٹی تک پہنچائیں, قائدین تک پہنچائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے اگر کوئی جیل میں ہے تو یہ ان کے پیچھے بھی نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ ان کی ضمانتیں کیوں نہیں کروائی جاتی؟ تو پاکستان تحریک انصاف جی اس کا پورا جواب دے سکتی ہے. اور دوستوں اس میں ایک ایڈیشن یہ کر دوں کہ پاکستان کا KPK کا اور بلوچستان کا سفر کرنے کے حوالے سے ایک ایڈوائزری جاری ہو گئی ہے, اور وہ امریکہ نے جاری کی ہے. امریکہ کو تو سر ایسی ایڈوائزری اپنے شہریوں کے لیے جو انہوں نے جاری کی ہے, میرا خیال ہے کہ ہماری دوستی ہے آپ کے ساتھ. ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا دوست ہے اور امن کے لیے اس نے بہت کچھ کیا. وہ ہمارے شہروں میں اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جانا نہیں ہے, یہاں کے حالات خراب ہیں, اس صوبے میں مت جانا ہے, یہاں کے حالات خراب ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بلوچستان میں مت جانا. تو اب کیا پاکستان میں طاقتوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عالمی طاقتیں کیا کر رہی ہیں؟ اور دوستوں اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا. دوسری طرف میں نے جو ہمارا عرفان ہاشمی ٹاکس ہے اس میں آپ کا بہت شکریہ, بہت زبردست قسم کی سپورٹ ہمیں مل رہی ہے. تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پر بات کی ہے, اور جا کر اسے ضرور دیکھیے گا. دوستوں اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.